प्रज्वल रेवन्ना मांडिया एक पार्लियामेंट की सीट है। नरेंद्र मोदी उसके लिए जाकर वोट मांगे लोगों से, जनता से, तकरीर किए, और वो प्रज्वल रेवन्ना के पास से 2000 वीडियो निकले। कितने निकले? 2000 वीडियो निकले। और इतनी गंदगी उस वीडियो में है कि एक 70 साल की औरत से ये कमीना उसका इस्तेसाल कर रहा है। एक पुलिस की ऑफिसर से उसका वीडियो बनाया, टीवी के एंकर का वीडियो बनाया, जो उससे काम करे घर के मुलाजिमीन से उनका वीडियो बनाया। उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी ने जाकर वोट की भीख मांगी। यह नरेंद्र मोदी का काम। और नरेंद्र मोदी बोलते मैं नारी शक्ति, मैंने 33% रिजर्वेशन दे दिया। बताओ नरेंद्र मोदी, आपको जरा शर्म नहीं आई ऐसे शख्स के लिए वोट मांगने के लिए? और हैरत की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मालूम था यह शख्स ऐसी गंदी जहनियत का है। इसके वीडियो नरेंद्र मोदी के इंटेलिजेंस के पास थे। वहां का एक मुकामी उस पार्लिमानी हल्के का बीजेपी का जिम्मेदार खत भी लिखा कि इसको टिकट मत दो, ये गंदा है। मगर नरेंद्र मोदी उसके लिए कैंपेन करने गए, इंतखाबी मुहिम चलाए, डाइस से उसको हाथ मिलाया। अच्छा, अब इसका बरक्स देख लो। अगर उसका नाम अब्दुल होता, उसका नाम अगर अब्दुल होता तो एनआईए पहुंच जाती और क्या बोलती? अब्दुल लव जिहाद कर रहा था। आप अगर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उन ताकतों से कह रहे हैं कि और तुमको जो करना है कर लो। इस मुल्क में 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी इनफरादियत को, अपनी शख्सियत को फरोग दिया। हिंदुस्तान के वजीर आजम देश को यह पैगाम दे चुके हैं कि एक ही आदमी है मुल्क के लिए। 133 करोड़ का मुल्क है आबादी में, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि एक ही आदमी इस मुल्क के लिए को चलाने के लिए काफी है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने काम यह किया कि नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। तीसरा अहम काम उन्होंने जो मुल्क को कमजोर करने का किया, महंगाई आसमानों को छू रही है, तनख्वाहें कम हो चुकी हैं। आप बताइए मुल्क ऐसे चलेगा? नरेंद्र मोदी बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, बोलते हैं ना, मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, और फोटो भी डालते, देखो मुझे राखी बांध दिए। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को बचा लिया। कैसा बचाए बताता हूं आपको। ये ट्रिपल तलाक का कानून गलत कानून है, गंदा कानून है, जिससे हमारी मुस्लिम खवातीन का ही नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। और अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जनाब मौलाना हाफिज मुजफ्फरुल्लाह खान साहब और तमाम मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम से मेरी ये गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप तमाम अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जो साहिब इस्तात हैं वो ये कह रहे हैं कि 13 तारीख के दिन छुट्टी का दिन है, तो हम या तो वोट डालकर फार्म हाउस को जाएंगे या किसी दोस्त के फार्म हाउस को जाएंगे या बगैर वोट डाले चले जाएंगे। ऐसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्यों जाएंगे आप? तो बोले नहीं नहीं, तेरा हिमायत आम पक जाता जाके खाने का है। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात ये बोल रहे कि नहीं, गर्मी बहुत रही थी, छुट्टी का दिन है, जरा तफरी हो जाती। मेरे भाई, वोट एक अमानत है और अमानत का इस्तेमाल आपको करना है।
اور وہ صرف الیکشن کے انتخابات کے رائے دہی کے دن ہی ہو سکتا ہے. تو آپ اگر ایک دن حمایت عام جا کر نہیں کھائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یقیناً یہ صرف آپ کا نقصان نہیں ہے بلکہ آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں بی جے پی کو. کیا آپ ووٹ نہیں ڈال کر بی جے پی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو فیصلہ لینا ہے. ائمہ مسجد اور قوم اور ملت کے ذمہ داروں نے ہر جمعے کے اپنے بیان میں واعظ میں ہم تمام کو یہ ترغیب دے رہے ہیں, ہم تمام کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. تو خدا کے لیے اس دن آپ لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں تفریح کے لیے مت جائیے. 40-45 منٹ آپ کو لگیں گے. صبح 7 بجے سے پولنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے تمام افراد خاندان کو لے کر اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور جب آپ مشین پہ ووٹ دبائیں گے تو وہ جو بٹن ہے اس کو اس وقت تک دبا کے رکھیے جب تک کہ اس میں ٹی بول کے ایک آواز نہیں آتی. اور اس کے بعد مشین کے بازو ایک اور چھوٹی مشین ہوگی, اس میں سے ایک چھٹی نکلے گی. اس چھٹی کے اوپر آپ نے پتنگ کے نشان پر بٹن دبایا تو اس چھٹی میں پتنگ کی فوٹو آئے گی اور آپ اس کو دیکھیے. 30 سیکنڈ تک وہ چھٹی آپ کو نظر آئے گی, اس کے بعد وہ چھٹی نیچے گر جائے گی. اور ایک اہم بات کہ جب آپ پولنگ بوتھ کو جائیں گے تو اپنے ساتھ سیل فون لے کے مت جائیے, کیونکہ پچھلے اسمبلی کے الیکشن میں بہت سے مقامات پر ہمارے مرد حضرات اپنے افراد خاندان کو لے کے گئے اور جیسا انہوں انٹر ہوئے داخل ہوئے پولنگ بوتھ میں, پریسائڈنگ آفیسر نے کہا کہ آپ کو سیل فون لانے کی اجازت نہیں ہے. تو بعض لوگ بڑے ناراض ہو کے بولے کہ ٹھیک ہے, جب سیل فون میں کہاں لے جا کے رکھوں, اب کس کو دوں سیل فون, آپ بھی نہیں رکھتے, میں ووٹ نہیں ڈالتا, میں جاتا ہوں. اب انہوں چلے گئے تو اب بیگم بیچاری کیا کریں گی, انہوں بھی بولے ہم بھی چلے آتے. اب بیٹی بھی بولی ابا جا رہے, بیٹا بولا ابا جا رہے, ہم بھی چلے گئے, کئی لوگ ایسے ہی چلے گئے. تو سیل فون اپنے گھر میں رکھو میرے بھائی, کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ سیل فون کو 40 منٹ چھوڑ کے آئے تو یقین مانو ذہنی سکون ملتا آپ کو. آپ دیکھ لو, اگر کبھی آپ کو سر میں درد ہو رہا نا, ایک آدھا گھنٹہ سیل فون دور رکھو, آپ خود بخود ہی سر کا درد چلے آتا. تو سیل فون کو لے کے مت جائیے, پولنگ بوتھ کو جائیے اور تمام جس آپ کے پاس الیکٹرول کارڈ ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے, جو جس پر آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے اس کو لے کے جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور ایک بات ہم لوگ غلطی کر لیتے کہ بھائی میرے نام پہ فوٹو ہے تو انہوں سمجھتے کہ میری بیگم بھی ووٹ ڈال دیں گی, میرا بیٹا بھی ڈالے گا. نہیں, جس کا نام ہے اس کے ساتھ ان کی فوٹو اور شناختی کارڈ جو بھی لے کے جائیے. تو سب لوگ ابھی سے اس کی تیاری کریے, جمع کر لیجئے تمام چیزوں کو اور اس کے بعد جائیے. اور ایک ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قبل از وقت انشاءاللہ تعالی چھٹیاں بانٹنے کا انتظام ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے گھر پر ہم سٹیکر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر بوتھ نمبر ہے اور آپ کا سیریل نمبر یہ ہے. اور ایک ہم انشاءاللہ مجلس سے کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹنگ سے 4-5 دن پہلے انشاءاللہ ہم لوگ ٹیبل لگائیں گے جہاں جہاں آپ کے گھر ہے. آپ اگر چھٹی آپ کو نہیں ملی تو آپ اس ٹیبل کے پاس آئیں گے اور اپنی چھٹی لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو جانے میں آسانی ہو سکے. تو یہ تمام چیزیں, یہ اہم گزارشات ہیں جس کا اکثر ہم ذکر نہیں کرتے, بات چیت نہیں کرتے. تو آپ جائیے, اپنے ووٹ کا استعمال کریے, اور جب ووٹ ڈال کے واپس آ جائیں گے آپ تو ایک میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا فون کریے اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ان کو بھی ترغیب دیجیے کہ دیکھو ہم ووٹ ڈال کر آ گئے ہیں پتنگ کے نشان پر, ذرا آپ بھی نکلیے. تو میں آپ سے اپیل, ایک اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے جماعت کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے, 25-30 سال پہلے جو مجلس کے مرحوم قائدین تھے, اس میں ایک
ایک طبقہ ایسا تھا جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ گھر پہ جا کے عوام کو نکالنا کہ چل کے ووٹ ڈالو. آج وہ لوگ نہیں ہمارے پاس. آپ محسوس کر رہے ہو نہیں ہمارے پاس وہ لوگ. ہمارے پاس کیا ہے؟ پولنگ بوتھ کو جانا, وہاں پر پولنگ ایجنٹ بیٹھنا, وہاں پہ ٹیبل لگا دیے. ایک تیسرا جو گروپ ہم کو تیار کرنا پڑے گا, مجلس کو تیار کرنا پڑے گا, یہاں کے ذمہ داروں کو تیار کرنا پڑے گا جو اس علاقے کے 10-10 گھر کی ذمہ داری لے لیے ہم. اور اس گروپ کا کام ایسا ہونا جیسا کہ سحری کے وقت ایک آ کے آدمی ڈف بجا کر گانے گا کر اٹھاتا لوگوں کو, ویسا ہم کو ایک گروپ کو تیار کرنا پڑے گا جو لوگ کو گھروں سے نکال کر ان کو بولنا کہ چلو جا کے ووٹ ڈالیے. صرف خالی کھٹکا مار کے ایسا نہیں, بلکہ ان کو پکڑنا پڑے گا کہ چلیے آپ نکل کے ووٹ ڈالیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہندوستان کی تاریخ کا سب سے نازک ترین پارلیمنٹ الیکشن ہے. میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اپنی جو میرے پاس جو وقت ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا نازک ترین اور اہم ترین کیوں ہے. تو اس کو آپ سمجھیے. یہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ارے نہیں مجلس ہی جیتیں گی, انشاءاللہ مجلس ہی جیتیں گی یہاں سے انشاءاللہ تعالی, مگر ووٹ آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرنا ہے. اور ووٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ صرف مجلس کو کامیاب نہیں کر رہے یہاں سے, آپ صرف اسد الدین اویسی جو مجلس کا امیدوار ہے 5ویں مرتبہ ان کو آپ ووٹ نہیں دے رہے, بلکہ جب آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کو, ان طاقتوں کو, ان ظالموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا چکے ہیں, جو بھارت میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا کر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. آپ مجلس کے حق میں ایک ایک ووٹ دے کر ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جنہوں نے ہماری بیٹی بلقیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا. آپ مجلس کے پتنگ کے نشان پر ایک ایک ووٹ کو استعمال کر کے آپ ان طاقتوں کو پیغام دے رہے ہیں جو ٹرپل طلاق کا غلط قانون بنا چکے ہیں, جس سے سب سے بڑا نقصان مسلم خواتین کو پڑ رہا ہے. آپ اپنے ایک ایک ووٹ استعمال کر کے جمہوری طریقے سے آپ بی جے پی کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے CAA کا جو قانون بنایا, تم NPR NRC کرنا چاہتے ہو اس دیش میں تاکہ ہمارے ہی شہر میں, ہمارے ہی ریاست میں, ہمارے ہی ملک میں ہم کو اسٹیٹ لیس کر دیا جائے گا. آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کر کے ان طاقتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, بلکہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم کو پیغام دے رہیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس دیش کے گھسپیٹی ہیں, آپ کا ایک ایک ووٹ جب پتنگ کے نشان پر دبے گا تو آپ وزیر اعظم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش, پاکستان یا افغانستان یا سری لنکا یا برما سے نہیں آئے, ہم 550-600 سال سے سرزمین پر زندہ ہیں جہاں بانی اور حکمرانی ہم نے کی. ہم تمہارے جھوٹ کا جواب پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر دیں گے. اس لیے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. آپ اگر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ ان طاقتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اور تم کو جو کرنا ہے کر لو. آپ اپنے ووٹ کا استعمال صرف اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے MP کو منتخب کرنے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال اس لیے بھی آپ کو کرنا ہے کہ جو اتر پردیش, بہار, بنگال, آسام, ہریانہ ہو, مہاراشٹرا ہو, کرناٹکا ہو, ان ریاستوں کے لوگ جہاں پر ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, جہاں پر ان کی کوئی آواز نہیں ہے, آپ ان سے کہہ رہے کہ ہم یہاں سے اپنے نمائندے کو کامیاب تو کر رہے ہیں مگر وہ تمہاری بھی آواز بنے گا, وہ تمہاری بھی تکالیف کو محسوس کرے گا, اور جب وہ پارلیمنٹ کو جائے گا تو صرف حیدرآباد کی عوام کا نہیں بلکہ بھارت کے ہر غریب مظلوم عوام کی آواز بنے گا. وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ دلتوں کی اور کمزوروں کی ایک
ایک آواز بن کر، ایک طاقت بن کر لڑتی آیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 13 مئی کے دن آپ تمام لوگ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، صبح کے اولین وقت سے نکلیے اور جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر ایک دن آپ بغیر کھانا کھائے ووٹ ڈال کر آئیں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ کی صحت تر و تازہ رہے گی۔ ہاں اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو یقیناً صحت کے تقاضے ہیں، مگر اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں 11 بجے جاؤں گا، 11 بجے نہیں جاتے ہم لوگ، 12 بجے بولتے، پھر نفس بولتا رہے ظہر پڑھ کے جائیں گے، پھر بولتا رہے ٹھہرو میاں ابھی دھوپ بہت ہے، 3 بجے 4 بجے، اسی لیے دیکھتے دیکھتے ارے جان دو بھائی اب کہاں پورے ڈال دی ووٹ، کیسا بھی جیت رہے نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اس ملک میں ہمارے وطن عزیز میں، جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے، اپنی جانوں کی قربانی سے انگریزوں سے آزاد کیا، آج اسی ملک میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا دیا گیا۔ آج اسی وطن عزیز میں ہم کو نشانہ بنا دیا گیا۔ اس ملک میں 10 سال میں نریندر مودی نے کیا کیا؟ 10 سال میں نریندر مودی نے صرف اپنی انفرادیت کو، اپنی شخصیت کو فروغ دیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم دیش کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے ملک کے لیے، 133 کروڑ کا ملک ہے آبادی میں، اور نریندر مودی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی اس ملک کے لیے کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نریندر مودی نے کیا ایک پیغام دیا؟ ایک ہی آئیڈیالوجی رہے گی، ایک ہی فکر رہے گا۔ نریندر مودی نے پیغام دیا 10 سال میں کہ ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی زبان بولی جائے گی، ایک ہی الیکشن ہوگا اور ایک ہی ٹیکس ہوگا۔ یہ خطرناک ہے ہماری بھارت کی جمہوریت کے لیے۔ 10 سال میں نریندر مودی نے یہ کام کر دیا، اور نریندر مودی نے سب سے زیادہ غلط اگر کام کیا، ان کی سرکار نے سب سے زیادہ کام کیا، تو ہمارے دیگر ابنائے وطن میں مسلم اقلیت کے تعلق سے شک اور شبہ کو پیدا کر دیا، نفرتوں کو پیدا کر دیا۔ دوسرا نریندر مودی نے کام یہ کیا کہ نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری بنا کر رکھ دیا۔ تیسرا اہم کام انہوں نے جو ملک کو کمزور کرنے کا کیا، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، تنخواہیں کم ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیے ملک ایسے چلے گا؟ کیا ملک ایک آدمی کے اوپر چلے گا؟ کیا یہ ملک ایک آئیڈیالوجی پر چلے گا؟ کیا یہ ملک ایک مذہب کے نام پر چلے گا، ایک تہذیب کے نام پر چلے گا، ایک الیکشن کے نام پر چلے گا، ایک ٹیکس کے نام پر چلے گا؟ اسی لیے 13 تاریخ کو ان تمام چیزوں کے خلاف آپ کو اٹھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور آپ کو ووٹ کا استعمال اس لیے بھی کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مرحوم قائد سالار نے، جتنے مجلس کے ذمہ دار آج اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے اس جماعت کے لیے جو قربانیاں دیں، ان کی قربانیاں دینے کا مقصد اور ان کی زندگی کا پیغام اس جماعت کا نصب العین یہی ہے کہ ہماری ایک سیاسی آواز ہو، ہماری سیاسی نمائندگی میں اضافہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کے 7 اراکین اسمبلی ہیں، الحمدللہ تلنگانہ کی ایوان اسمبلی کو، اس سے پہلے آندھرا کی ایوان اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیے۔ آج مجلس کے 2 رکن پارلیمان ہیں، 500 کا ایوان پارلیمان ہے، مگر 2 آپ کے لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہندوستان کی پارلیمنٹ پورے ہماری طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی ہیں کہ اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ پورا ملک بے چین ہوتا ہے کہ یہ 2 MP کیا بولنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار 3 رکن پارلیمان مجلس کے کامیاب ہو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کشن گنج میں 26 تاریخ کو پولنگ ہوئی ہے، اختر علی ایمان صاحب ہمارے MLA، صدر اور پارلیمنٹ کے امیدوار نے مجھ سے فون سے بات کر کے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ ہے کہ اس بار کشن گنج سے مجلس اتحاد المسلمین کا MP کامیاب ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔
ایک ایسا شخص اختر الایمان جو بے لوث غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی 3 مجلس کے MPs کامیاب ہوں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، نفرت کو ختم کرنا. اتنی نفرت بڑھ چکی ہے کہ ایک اتر پردیش کے یونیورسٹی میں امتحان ہوا، 4 بچے امتحان لکھے اور امتحان کے آنسر پیپر میں انہوں نے کیا لکھا؟ کوسچن کے جواب نہیں لکھا، لکھ دیا جے سری رام. اور جو ایگزامینر تھا ان کو 50% مارکس دیا. ایگزامینر 50% مارکس لکھ دیا، کیونکہ ایگزامینر کو معلوم کہ دیش کے وزیر اعظم اتنا مسلمان کرتے ہیں. اس ایگزامینر کو معلوم کہ اگر میں اس پر مارکس نہیں دوں گا تو ایک ماب جمع ہو جائے گا جو آ کر اس کو ماریں گے، پیٹیں گے. اس لیے اس ایگزامینر نے سمجھا کہ جب دیش کا وزیر اعظم خود نفرت پھیلا رہا ہے تو مجھے بھی کچھ لکھنا مارکس دینا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتائیے آپ ایک یونیورسٹی کے ایگزام میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ مذاق نہیں ہے، نفرت کے مظاہرے. اب مذاق یہ ہے کہ شاید وہ 3 اسٹوڈنٹس کا نام میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک کا نام نریندر مودی، ایک کا نام یوگی، ایک کا نام امت شاہ، چوتھے کا نام JP نڈا. یہ چاروں کچھ بھی نہیں کرے ملک کے لیے، برباد کر دیے، مگر اب لکھ دیے تو بول رہے ہم کو ووٹ دو، ہم ایسا کر دیے، وہ بنا دیے. یہ آج ملک کا حال کر کے رکھ دیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ نریندر مودی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، بولتے ہیں نا میں مسلم خواتین کا بھائی ہوں، اور فوٹو بھی ڈالتے، دیکھو مجھے راکھی باندھ دیے. نریندر مودی بولتے ہیں کہ میں نے 3 طلاق کا قانون بنا کر مسلم بہنوں کو بچا لیا. کیسا بچائے بتاتا ہوں آپ کو. یہ 3 طلاق کا قانون غلط قانون ہے، گندا قانون ہے، جس سے ہماری مسلم خواتین کا ہی نقصان ہو رہا ہے ان کا. مگر یہ وزیر اعظم کے جو ڈھکوسلے وعدے ہیں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اناؤ ایک شہر ہے اتر پردیش میں، ایک دلت بچی کی عصمت ریزی کی گئی تھی. الزام لگا ایک BJP والے کے اوپر لگا، آپ کو یاد ہوگا. جموں میں ایک معصوم بچی آصفہ کی عصمت ریزی کی گئی تھی، اور اس معصوم بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کا تعلق بھی BJP سے تھا، سنگھ پریوار سے تھا. اس کی تائید میں نکلے BJP کے لوگ. بلخیس بانو کی عصمت ریزی کرنے والے بھی کون تھے، اور ان کو ریمیشن پر چھوڑنے والے کا نام وزیر اعظم نریندر مودی تھا. آج کرناٹکا میں ایک BJP کے تائیدی امیدوار ہے، اس کا نام زبان پہ نہیں آتا. اس شخص کا نام کیا ہے؟ نام ان کا نام ہے پرجول ریونا. یہ پرجول ریونا مانڈیا ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. نریندر مودی اس کے لیے جا کر ووٹ مانگے لوگوں سے، جنتا سے تقریر کیے، اور وہ پرجول ریونا کے پاس سے 2000 ویڈیو نکلے. کتنے نکلے؟ 2000 ویڈیو نکلے. اور اتنی گندگی اس ویڈیو میں ہے کہ ایک 70 سال کی عورت سے یہ کمینہ اس کا استحصال کر رہا ہے. ایک پولیس کی آفیسر سے اس کا ویڈیو بنایا، ٹی وی کے اینکر کا ویڈیو بنایا، جو اس سے کام کرے گھر کے ملازمین سے ان کا ویڈیو بنایا. اس شخص کے لیے نریندر مودی نے جا کر ووٹ کی بھیک مانگی. یہ نریندر مودی کا کام. اور نریندر مودی بولتے میں ناری شکتی، میں نے 33% ریزرویشن دے دیا. بتاؤ نریندر مودی، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایسے شخص کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے
کہ نریندر مودی اور بی جے پی کو معلوم تھا یہ شخص ایسی گندی ذہنیت کا ہے. اس کے ویڈیو نریندر مودی کے انٹیلیجنس کے پاس تھے. وہاں کا ایک مقامی اس پارلیمانی حلقے کا بی جے پی کا ذمہ دار خط بھی لکھا کہ اس کو ٹکٹ مت دو، یہ گندا ہے. مگر نریندر مودی اس کے لیے کیمپین کرنے گئے، انتخابی مہم چلائے، ڈائس سے اس کو ہاتھ ملایا. اچھا اب اس کا برعکس دیکھ لو، اگر اس کا نام عبدل ہوتا، اس کا نام اگر عبدل ہوتا تو این آئی اے پہنچ جاتی اور کیا بولتی؟ عبدل لو جہاد کر رہا تھا، عبدل لو جہاد کر رہا تھا. مگر یہاں پر پرجل ریونا نام ہے تو نریندر مودی کی زبان میں دہی جم چکا ہے، کچھ نہیں بول رہے. امت شاہ آ رہے حیدرآباد کو، امت شاہ چیلنج کر رہا ہوں، بولو تم پرجل ریونا کے بارے میں تم نے کیسے ٹکٹ دیا؟ تو بی جے پی والے بولیں گے ہمارے پارٹی کا نہیں تھا. یہ اور بڑا مسئلہ ہے، تمہاری پارٹی کا نہیں، دوسری پارٹی کا تھا. تم کو معلوم تھا کہ یہ کمبخت، یہ کمینہ ہے، گندا ہے، یہ عورتوں کا استحصال کرتا ہے، اور میری نظر میں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو عورتوں کا استحصال کرتا ہے، وہ حیوان ہے. 2000 ویڈیو اس کے، اور آپ نریندر مودی چلے گئے بھائیو بہنوں اس کو ووٹ دے دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بی جے پی کیا کر رہی ہے اس ملک میں، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ 13 تاریخ کو نکل کر ووٹ ڈالیے. یہ جو بی جے پی کے امیدوار یہاں پر، جس کا ذکر حافظ مظفر صاحب نے کہا کہ تیر ماریں گے، میرے بھائی تیر یاد رکھیے، آر ایس ایس ہمیشہ جو کام کرتی ہے نا مستقبل میں، پہلے چھوٹے چھوٹے اس کے تجربے کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے تجربے کرتی آر ایس ایس. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آپ، ایک چمٹی لے کے دیکھتے آپ کا ریاکشن کیسا ہے. اگر آپ ٹھنڈے ہیں تو بولیں گے نہیں ان کا ضمیر مردار ہو چکا ہے، جو چاہے کریں گے. وہ جو تیر مارنے کا پروگرام تھا وہ یہ دیکھنا تھا کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے یا نہیں، تم زندگی کا ثبوت دو گے یا نہیں دو گے. اگر زندہ ہے تو 13 تاریخ کو بٹن دباؤ پتنگ کے نشان پر، ورنہ یاد رکھو یہی آر ایس ایس کی سازش رہی ہے. 2025 میں آر ایس ایس اپنے 100 سال منائے گی. وہ تیر مسجد کی طرف تھا مگر وہ حیدرآباد کی امن کو برباد کرنے کی ایک سازش کا حصہ ہے. وہ تیر مسجد کی طرف تھا مگر تلنگانہ کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جانے کا ایک ان کا منصوبہ ہے. تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پہچانو ان کی ان تمام حرکتوں کو. اور میں نریندر مودی کی جو کانسٹیٹنسی ہے بنارس کو گیا تھا، یہاں پھر بھی آتے، آ کے بڑا بڑا لمبا لمبا چھوڑ کے جاتے. بنارس کو میں گیا، بنارس کو جا کر میں نے وہاں پر بنکروں کی بستی ہے جس کو انصاری بولتے، انصاری بھائی جو پاور لوم چلاتے. میں آپ کو ان کی درد بری داستان سنا رہا ہوں. پاور لوم، میں نے پوچھا بتاؤ پاور لوم کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ تو بولے ہمارے 50% بچے دلی، بمبئی، بڑے بڑے شہروں میں چلے گئے. پھر کہا کہ بجلی کا کیا ہے؟ پاور لوم چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے. تو بولے صاحب بجلی کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، کیسا چلے گا پاور لوم؟ میں نے ان انصاری بھائیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے کوئی بچے باہر پڑھتے ہیں؟ تو بولے کوئی نہیں پڑھتا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ بڑی دل کی تکلیف ہوئی کہ جس پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی کا ایم پی نریندر مودی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ریاست صاحب ہماری تکلیف تو یہ ہے کہ اگر بجلی کا بل ہمارے ابا کے نام پہ ہے اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو بی جے پی کی حکومت میرے نام پر بجلی کا بل تبدیل نہیں کرتی، بجلی کا بل تبدیل نہیں ہوتا ان کے نام پہ. آپ بتاؤ، اور آپ اور ہم کیا کرتے؟ دال معاملہ چل رہا. یا ابا کے نام پہ بجلی کا بل ہے، بیٹے کے نام پہ تبدیل نہیں ہوتا.
बनारस की सिल्क की साड़ी। मैं उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई सेठ है? तो बोले कहां सेठ है, हम तो मजदूर हैं ओवैसी साहब। मेरे भाई ये हाल हो चुका है। लोग बोलते, मुखालिफीन बोलते और बीजेपी वाले बहुत बातें करते, मगर जो घर में है लोग, मंजलिस क्या करी, अरे दीवाने मंजलिस क्या करी। तो अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। मुख्तसर से वक्त में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में ईद की नमाज 4-4 मरतबा हुई, 3-3 मरतबा हुई, 2-2 मरतबा हुई। क्यों हुई? क्योंकि हुकूमत ने कहा रोड पे नमाज नहीं पढ़ना। और तुम और हम यहां पर हैदराबाद में क्या कर रहे थे? माह रमजान में तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे। तहज्जुद की नमाज रोडों पर पढ़ रहे थे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मगफरत की भीख मांग रहे थे। यह फर्क है क़ियादत का, यह फर्क है तुम्हारे शऊर का, तुम्हारे इत्तेहाद का। जहां पर क़ियादत नहीं, वहां पर रुकू में है तो कोई लात मार रहा है पुलिस वाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को समझो, आप इस बात को समझो आप कि आपकी नुमाइंदगी जरूरी है, आपकी आवाज जरूरी है। और फिर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से जलसे और जुलूस होते रहेंगे, मगर मैं आपको जरा, क्योंकि मामला बहुत गर्म कर दिया, जरा ठंडा भी करके जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हजरत पुलिस बोलेंगे साहब बहुत गर्म कर दिया। आप गर्म नहीं करा भाई, सच्चाई को बयान किया। अब जरा तकरीर का इख्तिताम होगा। कितना टाइम है? 4 मिनट है। तकरीर का इख्तिताम होगा तो बाद में आप लोग शामिल होना मेरे साथ। हाँ अम्मा तुम है यहाँ पे, हो रहा नहीं हो रहा? हाँ आज ज्यादा हुआ दिख रहा सेल। हाँ हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कोई बात नहीं, बड़ा जिंदाबाद। आप फिर उस पर कंप्लेन देंगे, बड़ा जिंदाबाद बोले। अरे कुछ बोले कि परेशानी है। तो खैर सुनिए, जरा थोड़ा सुनिए गौर से। थोड़ा मैं भी चोरी करके लाया इसको, मेरा कलाम नहीं है, ये दूसरे लोगों का है, थोड़ा तरमीम कर लिया। ये मोदी के ऊपर है। मुस्लिम औरतों की झूठी फिक्र है, मुस्लिम औरतों की झूठी फिक्र है। रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मुसलमान औरतों की झूठी फिक्र है, रोजाना औरतों पे जुल्म कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं, करने के जो कामा है वो जैसे के वैसे हैं। नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मोदी जी हिंदू मुसलमान करके अपने घर का राशन भर ले रहे, हिंदू मुसलमान कर को अपना घर का राशन भर ले रहे, देश के लोगों को भूखे मार रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। रेल भी बेचता हूं, मोदी बोल रहे रेल भी बेचता हूं, BHL भी बेचता हूं, तुम बोले तो जेल भी बेच देता हूं। कैसी तानाशाही कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इसके बच्चे उसके बच्चे, इसके बच्चे उसके बच्चे कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। गरीब भूखा मर रहा, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदलते, हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। समझे? अब आखिरी पाकिस्तान को ऐसा करता हूं वैसा करता हूं बोल रहे थे, और चीन से डर को बैठो, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब 13 तारीख को पूरे खानदान को लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे? बेगम को भी लिख जाएंगे ना साथ? अरे आवाज नहीं बोल, बेगम को भी लिख जाएंगे, नहीं लिख जाएंगे? तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, नहीं बोले तो ऐसा तो नको होने दो। समझे ना आप? तो इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख के दिन आप तमाम से अपील की जाती है
अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को नहीं बल्कि अपने इत्तेहाद को कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।